गुनाहगारों में सबसे बड़ा गुनाहगार बूढ़ा गुनाहगार है। इसके बाद ये नहीं कि जवान गुनाहगार पे बख्शिश की बात हो गई है, हाँ, लेकिन ये है कि जो बूढ़ा हो और फिर गुनाह करे उसके लिए बख्शिश का इम्कान ही नहीं। जवान के लिए वारंट जो दिया क्या दिया कि जमीन पर इतरा के न चल, क्या रहा, जमीन पर अकड़ के न चल, बस आप लोगों के यही काम है कि जमीन पर अकड़ के न चलो, आप जरा धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते चलते जाओ और अच्छे वक्त का इंतजार करो। मैं कहता हूँ जिसका इंतजार अच्छा हो गया वो इतनी बख्शिश होगी। इंतजार को सर असल के होते हैं दबे पाँव चल रहे तो मैं तो नमाज आपकी देर हो गई, आप जल्दी जल्दी जा रहे हैं, सब वो कोई बात नहीं, ठीक है। एक दफा एक कहानी छोटी सी दाल साहब ने फरमाई अपनी किताब में, एक किताब को दोबारा दोबारा पढ़ा कर बचा इसमें मौजूद तो कहते कि एक दफा हमें जोश आ गया, भूल में आ गया, भूल का लफज नहीं है वहां पर, ये हमारा हम जोश में आ गए थे। हमने क्या काम किया कि छूट कर दिया लंगर, आस्थाना बना दिया, छोटा सा लंगर कर दिया, पाया गया वो खाना खिलाओ और जाने वाले को ज़ाहिर राह भी दो। आ गए थे मुझे जोश में फकीर, यह बड़ी देर कुछ करने लगा काम। एक वक्त का फकीर था, कोई मुझे छोटी सी चिट्ठी लिखी, कह रहे खुदा आप बनना चाहते हो तो उस दिन से हमने लंगर बंद कर दिया और रात में बंद कर दिया, हम लंगर करेंगे। इंसान की साइज है कि ये खुदा बनना चाहता है, क्यों जो अब गरीबों की खिदमत करो, आप खुदा बनना चाहते, गरीबों को अल्लाह के हवाले करो। मकसद ये है कि ये जो ख्वाहिश है ना हमारी, हम वो नहीं होना चाहते आदमी, हम बहुत सारा कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ काम करने की बजाय आप ये काम क्यों नहीं करते कि उसकी कायनात को उसकी मर्जी पर चलने दिए जाए। ये कि आप अपनी कायनात में से किसी की कायनात दुरुस्त करो, और जाती कायनात है, आपकी जाति कायनात है, आपकी जबान आपकी जाति कायनात है, अपनी जबान से सुस्त पहुंचाए हुए लोगों की तारीफ याद करो कि आपकी जबान शरीफ ने कितने लोगों के दिलों को तस्कीन पहुंचाई और तीर चलाए होंगे बाहर। आपकी जात से कितने लोगों को फायदा पहुंचा, आपके माल से कितने लोगों को सुकून पहुंचा, आपके हाल से कितने लोगों को सुकून पहुंचा, आपसे तकर्रुब से कितने लोगों को आसानियां मिली हैं, आपकी जात बाबरकत कैसे हो गई है, इस वजह देखो। अब ये प्रोग्राम जो होते हैं बहुत सारे वसी, ये अल्लाह ताला के हवाले किए जाए। अल्लाह ताला जब इस्तेदाद देगा उसमें ही जवाब देगी है, जितनी इस्तेदाद है, इस्तेदाद नहीं है तो जवाब दे कमजोर है। अब जिसके पास ज्यादा वसाइल है और वाक़ियात है उतना वो जवाब दे, इसलिए अल्लाह ताला को और उसकी कायनात चलाने में आप राजी ही रहो बेहतर। और ये ना कभी कहते या अल्लाह बंदे ने एक वाक़या ऐसी बात लिखते रहे लोग बुजुर्ग कि एक आदमी ने अल्लाह ताला से कहा कि या अल्लाह ये जो पहाड़ बनाए आपने, अगर ये न हो तो हम पहाड़ के पर रहने वाले लोगों को तब्लीग करने देते, नाम बिठा देते वहां पर, आदमी है मेरी कायनात में तुम नफ्स निकालता है। जहाँ में पहाड़ बनाया वही पहाड़ है, जहाँ में दरिया बनाया वही दरिया है। मैं बार बार आप लोगों को दिखाता रहा हूँ कि दरवेश की तारीफ मैंने किया है कि जिसको ये कायनात अगर उसके इख्तियार में तामील में हो जाए, 2 दिन के लिए कायनात का मालिक बन जाओ, तो 2 दिन के बाद आप कायनात जू की तू उसके हवाले का। तो ये मैंने तारीफ किया फिर की दरवेश कौन है, अगर वो साहिब दुआ हो जाए तब भी ये कायनात उसकी जू की तू हवाले कर दे कि जो वो कर रहा है बेहतर। इसमें जरा थोड़ा सा बर्दाश्त बर्दाश्त करना ताकि आपका अमल की रज़ाए के अलावा हो जाए। तो यही काम है, सबसे बड़ी बात यही है कि आपका अमल उसकी रजा के मुताबिक होने चाहिए। पहले उसकी रजा को पहचानना चाहिए कि क्या रजा है, ये बर्दाश्त के साथ बात करती है, आसान हो जाएगी इंशाअल्लाह बात। सबसे बड़ी बात इस पर आसान तो वैसे तो नहीं जरूर है, जैसे आप कह रहे हैं ये और भी के दिखेगा। आसान क्या है कि
ستم ہو یا کرم ہو، اگر طلب مقبول ہے تو سلامتی ہے، طلب مقبول ہے تو ستم بھی کرم ہے، اور اگر طلب ٹوٹ گیا تو وہ کرم جائے گا، وہ بھی کرم نہیں ہے کہ اس کی مہربانی یا دولت کی شکل میں آ گئی اور آپ باغی ہو گئے تو وہ دولت نہیں ہے، وہ عذاب کی بات ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو ایک شعر سنایا تھا، پھر سناتا ہوں، اگر آپ یہ شعر سمجھ جاؤ، دشواری حیات کبھی مختصر نہ ہو، دشواری حیات کبھی مختصر نہ ہو، تیری نگاہ لطف اگر ہم سفر نہ ہو، دشواری حیات کبھی مختصر نہ ہو، تیری نگاہ لطف اگر ہم سفر نہ ہو۔ یہ دیکھو، اتنا ستم نہ کر کہ نہ اور لذت ستم، اتنا ستم نہ کر کہ نہ اور لذت ستم، اور اتنا کرم نہ کر کہ میری آنکھ تر نہ ہو۔ اب جس شخص کی آنکھ تر ہے اور اس شخص کے تکلیف جو ہوتی ہے وہ تو زیادہ رہا تکلیف دینے والا، سبحان اللہ۔ اور sweetest songs of those بیچارہ سادت تھی ہے نا کی بات، روز چیختا ہے اور دینے والا پوچھ رہا ہے کتنے درد بھرا گانا ہے، کہتا I love this song، اللہ کو وہ گانا جو ہے زیادہ ہی پسند ہے، رونے والے کی آنکھ کے آنسو شاید زیادہ ہی پسند ہے، اس لیے وہ اپنوں کی طرف فوری طور پر بدلے یہ واقع کر لیتا ہے، ان کی آنکھ تار کر دیتا ہے، یا تو ویسے جاگ کے کے ساتھ جب ساتھی طرف کچھ لوگوں کی آنکھ میں آنسو اللہ تعالیٰ کو ذرا زیادہ ہی پسند آتے ہیں، اور دعا یہ ہے کہ وہ ہم سے تار ہی رہے تو اچھا ہے، اس لیے خدا کرے کہ ان ذرا کوئی کام ہی نہ ہوتا، آپ آتے رہے پتہ کیا ہے، یہی کام بڑا ہے، یہ کام بڑا ہے کہ یہ کھیل اس کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ کا کس کے ساتھ ہو رہا ہے، مالک کے ساتھ ہو رہا ہے، تو مالک کے ساتھ رشتہ جو ہے وہ عام طور پر جو ہے تارا آنکھوں کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا دیدار جو ہے تارا آنکھوں کے ساتھ ہوگا، یہ آپ یاد رکھو کہ اسے آپ یہ آنکھ پتھر نہیں کیا ہے، آپ کا دل سخت نہیں کیا ہے، آپ اگر تارا ہے تو سبحان اللہ مبارک ہو، کام چاہے ہو دے چاہے کیا ہوتا بھی نہ ہو۔ آپ کی عادت دیکھو، کیا دیکھو، آپ یہ رات کی بات ہے، آپ کی عادت دیکھو، نم والی ہے کہ پتھر والی ہے، کہتا نہیں نم والی ہے، پتھر مبارک ہو، کہتا غم آنا، کہتا غم ہونے دو، ہر بار ہونے دو، آنکھ نام والی چاہیے اللہ کو، بس یہی ہے اس کا راز۔ ستم تو لفظ ہے پہچان کا، ہم جس کو ستم کہہ رہے ہیں وہ کرم کا نتیجہ بیان کر رہا ہے، کام محبت ہے، مطلب یہ کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ابتدائی حصہ ہے، یہ تقریب اور نتیجہ تکرم، اس لیے اس کو ستم کی آغاز سے بھی کرم کا نتیجہ نکل رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہی دعا کہتے ہیں، وہ فرماتا ہے کہ تم سمجھ نہیں رہے ہو کیا تو واقعہ کیا رہا تمہارے ساتھ، کرم ہی کرم ہے، تو کرم کی میں شناخت بتا رہا ہوں، اب کرم والوں کی آنکھ ہمیشہ جو ہے وہ نام والی ہوتی ہے، کرم والی آنکھ جو ہے نا وہ ہمیشہ روتی رہتی ہے، کوئی شکر والی کرو، کرم والی کرو، اور آنکھ جب پتھر ہو جائے سمجھو کہ کہیں نہ کہیں وہ ظلم ہو گیا، تو تفریح ہوگی آپ نے اپنی جان پر، یہ جاتی کی بات ہوگی، اور جب اللہ تعالیٰ کسی سے تھوڑا سا اپنی ہو جائے نا، ناراضگی دوپہر کی بات ہے، تو وہ آنکھ سے چھین لے، اگر آنکھ جو ہے معلوم ہو جائے آنسو سے تو سمجھو کہیں غلطی ہوگی، استغفار شروع کرو، تو اس لیے آپ کی آنکھوں کی حفاظت کرو کہ یہ آنسو سے معلوم نہ ہو جائے، آپ کی آنکھوں کی پھر حفاظت کرو تو یہ آنسو سے معلوم نہ ہو جائے، پر آنکھ اگر آنسو سے معلوم نہیں ہے تو آپ اللہ کے ساتھ ہو۔ میں نے آپ کو راز بتایا تھا کان میں کہ اللہ کا انعام آنسو بھی ہے، یاد ہے نا، تو وہ انعام یاد ہے تو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی خواہش کا ارادے کا منظر توڑا اور آنسو بن کے قریب آ گیا، تم کیا چاہتے تھے، کچھ بھول بھی جاتے تھے نا، پہلے اللہ تعالیٰ میں تیرے مسجد میں نماز پڑھنے جا رہا تھا، یہ ایسا واقعہ ہوا ایک دفعہ شیطان نے ایک دفعہ واقعہ کیا، یہ واقعہ ہے کہ آپ صبح صبح نماز ذرا آرام سے مارے، لیٹ ہوگی، بس لیٹ ہونے کی نماز، کسی نے آپ نے جگایا
تو نماز تو ضائع ہو رہی ہے, نماز پڑھو. ہم دیکھا بھائی نماز کا وقت ہے, اور یہ بڑا اچھا تو بزرگ ہے جیسے جگایا وہ, اور یہ دو ابلیس تھا نام مراد, تجھے کیا اپنی میرے نماز پڑھنے کی جلدی ہے. بات یہ ہے کہ مسلم جو قضا ہوئی چیزیں برابر ہوئے تھے, اس کا درجہ بہت زیادہ ہو گیا تھا. اب میں یہ نہیں بتا کرتا کہ آپ کو ثواب زیادہ ملی تو غم کے نماز پڑھ لو. مطلب یہ ہے کہ رونے کا مقام جو ہے نا وہ نماز کی قضا سے بہت ہی زیادہ ہے پتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند آتے ہیں. اپنے محبوبوں کو وہ آنسو سے نوازتا رہتا ہے, اس کی بڑی مہربانی ہے. اس لیے وہ خواہش کا ٹوٹنا مبارک ہے اگر نتیجہ آنسو ہے, اور اگر نتیجہ بھی ہے آنسو کے بغیر سمجھو کہ پھر کوئی غلطی ہوگی. آپ سے اگر آنکھ پتھر ہوگی سمجھو کہ غلطی ہوگی. اس لیے اس بات کو دیکھو کہ وہ ستم کب ہے جب آنکھ پتھر ہو جائے ریئیکشن میں, اور کرم کب ہے جب آنکھ سے ننگ ہو جائے. کچھ گوار بچہ کون ہے جس کو ماں مارے تو روتے ہوئے پھر ماں گئے, وہ خوش گوار ہے. اور جب آنسو نہ رہے تو سمجھو کہ آپ کی غلطی ہو گئی. اس لیے آپ نے آپ کا اجازت لینا چاہیے. بعض اوقات محبت کرنے والے اور اطاعت کرنے والے بھی کمی کمی ایک دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہماری خواہش کا بھی احترام کیا جائے, اور جب وہ خواہش پوری نہیں ہوتی تو ان کے اندر ایک ریئیکشن پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے ہماری سجدوں کا کوئی قدر نہ جانی. ریئیکشن پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم سجدہ کر کے بلڈی کر کے مچھرا گھس گیا اور ہم نے مجھے آپ سے چھپا دیں. انہیں میں یہ بتا رہا تھا کہ بعض اوقات جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ طلب کی تعریف ہی یہ ہے کہ ریئیکشن کی نفی. طلب کی تعریف کیا ہے؟ ریئیکشن کی نفی. ممکن ہے کہ اس سے اگلا قدم جو ہے اس سے پردہ اٹھا دے کہ یہ کیا واقعہ ہے. اپنے بندگی اور اپنے سجدوں کو کیش کرانے کا خیال چھوڑ دیا تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے 4 نمازیں تیری پڑھی ہے, اب 5ویں نماز پر بھی آپ نے کام نہیں کیا ہمارا. جس کو تم کہہ رہے ہو جان پیش کرنا, وہاں لوگ امام پیش کر کے چلے گئے پھر کم ہوٹ بیٹھے. آج تک وہ مانگا نہیں حصہ. تم جو کہتے چھوٹی سی چیز قربان کر کے بیٹھے ہوئے ہو نا, اور لوگ جو ہے زندگیاں بلکہ ملینیم اپنے قربان کر کے بیٹھے ہیں. ماضی حال مستقبل زمانے واقعات اثرت غم و ارادے سب کو بازو پڑے, اور ابھی تک وہ یہ نہیں کہا کہ میری بات آپ تک پہنچی کہ نہ پہنچی. یہ شکر کرو کہ قربان کرنے کا تجھے موقع عطا کیا جا رہا ہے. وہ تو قربانی قبول ہی نہیں کرتے. تجھے قربان کرنے کا اگر توفیق عطا فرمائی جا رہی ہے تو تم شکر کرو. جہاں تم ریئیکشن کر رہے ہو وہاں تم اطاعت کرو, یہ طلب ہے. جہاں ناراض ہو رہے ہو آپ پیچھے واپس کرو. میرے ہم نے چاہا ایک آدمی کی میں نے کہانی سنائی تھی, آپ کو پھر سنا دیتا ہوں. کہانی ہے تو آپ بھول جاتے ہو. بات یہ ہے, یہ جو کہانی آپ یاد کرنا کہ میں نے سنائی تھی, اس کی گواہی دینا. ایک دفعہ میں نے سنائی تھی. ایک بزرگ کی عمر تھی جن کی 110 سال. اب یاد آتے رہیے آپ کو بات. ان کی عمر 10 سال تھی, 110 سال. یہ واقعہ ہے پورا, تاریخ نہیں ہے, ریلیٹڈ ورڈ ہے. وہ اپنی نقل میں بیٹھے ہوئے, ان کے مریدوں میں سے ان کی اولادوں میں سے لوگ آئے, بڑے بیٹھے ہوئے تھے, محفل تھی. ایک مرید ہے اور بیچارہ وہ بھی ضعیف سا ہو گیا تھا. اس کا بابا جی بات یہ ہے, میں پچھلے 10 سال سے کوشش کر رہا ہوں کہ میرا آج کے اندر ٹیلنٹ نکلے, نام آ جائے. میرا نام نہیں آیا. بڑی محنت سے پیسے اکٹھے کیے ہوئے, اور میں 50 سال پیسے اکٹھے کرتا رہا ہوں, پائی اور کمائی کو اچھا کیا, پاکے اکٹھے کیے. میں اللہ کے گھر اور اس سونے محبوب کا گھر, میں چادر ہوتا جائے, اللہ کے محبوب کا گھر دیکھنا ہے. دعا کرو میرا مطلب نکل آئے, آپ میرا نمبر نکل آئے. وہ روکی واقع اللہ کے گھر سے دیکھوں گا, پر اللہ کے محبوب کا گھر سے دیکھوں گا نا. کعبے کا کعبہ روئے گا, بس یہ دیکھوں گا.
آپ کیا کرو بابا جی 110 سال کی عمر کے بزرگ میرے سامنے کہتے دعا کرو اس کا نام نہ نکلے. یہ تسلی واقعہ بتا رہا اس کا نام نہ نکلے. بس بابا جی نے اتنا آج اس آدمی کی حالت دیکھنے والی تھی کہ زاریہ قطاریہ ہو گئی, آسمان پھٹ گیا, زمین پھٹ گئی, اور نے جو چیخ پکار کی بے شمار. جب اس کو تھوڑا سا قرار آیا, بابا جی نے اس سے کہا سے بات سنی ان کی زبان کہ ماں اب 12 آج کی ہے, 16 چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہتے ہیں جی میرے 16 آج تو آپ بھی لے لیں اور یہ آنسو مجھے دے دیں. کہتا ہے میرے مقبول اور قبول ہونے والے 12-16 آج جانا وہ میں تجھے پیش کرتا ہوں, اور یہ جو تیرا نام مقبول آنسو ہے نا یہ مجھے دے دے, یہ ان میں 16 آجوں سے زیادہ قیمتی ہے. سال تو سمجھ نہیں آتی ہے کہ دعا کا پورا ہونا بہتر ہے کہ نہ پورا ہونا بہتر ہے, کام چل رہا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی باتوں کو اور اس پر کچھ اعتقادی کے ساتھ چھوڑو, اپنی آرزوؤں کو کچھ اعتقادی کے ساتھ چھوڑو. اور تعلق کا معنی کیا ہے؟ تعلق کا معنی ہے ریئیکشن کا نہ ہونا. اگر ریئیکشن پیدا ہو رہا ہے تو یہ تعلق کبھی ہو رہا ہے. باہر میں یہ بتا رہا ہوں کہ ریئیکشن جو ہے یہ تعلق ریئیکشن کو دور کرتا ہے, تعلق قائم رہتا ہے. اور دوستی کے اندر بھی دوستی محفوظ رہتی ہے, ایک دوسرے کو فارغیب کر دیتے اگر برابر کی تعلق ہو. تو جب یہ تعلق فوقیت میں ہو ان کی مرضی جو ہو رہی ہے وہ ٹھیک ہے, سبحان اللہ. جو ہم کہتے ہیں میں سے ہم لوگ دفتر کے بعد سمجھا نہیں رہا, ہم لوگ ایک اپنی ادا کو پورا کرنے کی ٹریننگ لے چکے, اپنی مرضی کو پورا کرنے کا ارادہ کر چکے. ہم اپنے عزائم کو پورا کرنے کا, دوسرے کی مرضی کی ہم پرواہ نہیں کرتے. اگر ہم دوسرے کی مرضی کو پرواہ کرنے شروع کر دیں اور دوسرے کو فوقیت دینے شروع کر دیں تو پہلی بات یہ ہے کہ ہماری شکست آرزو جو ہے یہ تقرب کی دلیل ہے. شکست آرزو جو ہے یہ تقرب کی دلیل ہے. شکست آرزو کا اظہار نہ کیا جائے. ان کی مرضی تھی, وہ کہتا ہے کہ ایک آدمی نے محبت نامے میں جدائی ہوگی تو یاد کر رہا تھا ڈرامہ ہنگامہ یہ کیا وہ کیا, جدا آئی کہ دیکھو پاس میں اپنا مٹاؤ, دل تیرا ہم نے بنایا, دل پر تمہارا ہم نے بنایا, اور محبت ہم نے پیدا کی, اور جدائی بھی ہم نے دے دی, تو اس میں سوچ ہو جاتا ہے. جو دل جہاں چلنے والا ہے تیرا وہ ہم نے بنایا ہے, اور جو یاد ہے بندہ تجھے وہ بھی میں نے بنایا ہے, جدا بھی میں نے کیا ہے. اب جو میں تجھے دے رہا ہوں یہ قبول کر, اسی کام سے ہی تھا. بس یہ قبول کی بات ہے, پھر جھگڑا نہیں ہوگا. ہم لوگ جو ہے اپنی خواہشات کے ڈوبنے سے غم کی بجائے غصہ بناتے ہیں. پھر میں آپ کو وارننگ کی بات بتا رہا ہوں, آپ اپنے غصے کو غم بنا رہے ہو تو میری طرف سے کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ غم کی بجائے غصہ بناتے ہو, غم کی بجائے غصہ بناتے ہو. نتیجہ اسی ہے کہ آپ نے آپ کو فاعل سمجھتے ہو, مطلب سمجھتے ہو, اور یہی وجہ سے آپ پریشان رہتے. غم اللہ کے قریب کر دے گا, غصہ تو آپ نے آپ سے نہیں دور کر دے. بھائی ابھی تو غصہ جو ہے نا یہ کیا غلط دن کی چیز ہے, یہ نہیں نکالتا تھے, غصہ نکال دیا جائے. غصہ کیا ہوتا ہے؟ ناپسند کا عمل جب سر پر نازل ہو جائے تو غصہ آتا ہے, اور جو قریب ہو اللہ کے اسے کیا آتا ہے؟ اسے افسوس آتا ہے یا غم آتا ہے. جو ان قریب ہو اسے نہ غم آتا ہے بس خوشی آتی ہے. جو آ رہا ہے ٹھیک ہے, شکر ہے کہ تو نے یہ سار اس کام سمجھا کہ اس بات تو نے پہاڑ لا دی. یہ قریب ہونے کی دلیل ہے. اب تمہیں سمجھ آ رہی